दूसरा दिन है, बारिश गड़बड़ कर देती है। बहरहाल जितने भी आ सके हो या आ गए हो, यकीनन हाजिरी में इतने ही नफूस लिखे गए होंगे, तो आपसे ही चंद बातें। और आज भी मिंबर की कसम आपको देखकर मैंने अचानक फिर अपना जो है वो मिजाज तब्दील कर लिया है। सूरह तौबा से शोहर आफाक आयत तिलावत करने लगा हूँ। लाहिका है उसका, फस्तबशिरू बिबैइकुमुल्लज़ी बायअतुम बिही ज़ालिका हुवल फौज़ुल अज़ीम। अल्लाह कहता है मुबारक हो तुम्हें। कुछ लोगों से कह रहा है, किससे कह रहा है ये भी आप जान जाएंगे अभी। फस्तबशिरू, बिशारत हो तुम्हें, मुबारक हो तुम्हें, बिबैइकुमुल्लज़ी बायअतुम बिही, उस सौदे की जो तुमने अल्लाह से किया। समझ में आ रही है बात जो सर से गुजर गई है? फस्तबशिरू, बल्कि ये आयत शुरू यहाँ से हो रही है, इन्नल्लाह अश्तरा मिनल मोमिनीना अनफुसहुम व अम्वालहुम बिअन्ना लहुमुल जन्ना युक़ातिलूना फी सबीलिल्लाहि फयक़्तुलूना व युक़्तलून ज़ालिका मसलुहुम फित्तौरात व ज़ालिका मसलुहुम फिल इंजील व मन औफ़ा बिअहदिही मिनल्लाहि फस्तबशिरू बिबैइकुमुल्लज़ी बायअतुम बिही ज़ालिका हुवल फौज़ुल अज़ीम। फरमाया यकीनन अल्लाह ने मोमिनीन से खरीद लिया उनकी जानों को और उनके माल को। मुझे नहीं पता कि कौन सोच के जंगल में खोया हुआ है और कौन इल्मी जवाहिर चुनने की नीयत लेके बैठा है। अल्लाह ने खरीद लिया मोमिनीन से उनकी जान और शादबाश, माल। बोलोगे तो बात जल्दी पल्ले पड़ेगी। बेअन्ना लहुमुल जन्ना। और सईद भाई हर तर्जमा करने वाले ने लिख दिया कि बदले में अल्लाह उन्हें जन्नत अता करेगा। ये किसका तर्जमा किया है तुमने? अता की बात कहाँ है? बेअन्ना लहुमुल जन्ना, लहुम लाम है इसमें, और ये कानून नहव में लाम तमलीक कहलाता है। जैसे वल्लहु मा फिस समावात, जो आसमानों में है उसका है, यानी ये लाम मिल्कियत का है, यानी आसमानों का मालिक वो है। यहाँ भी वही है, बेअन्ना लहुमुल जन्ना, जन्नत अता नहीं करूंगा, मैंने उन्हें जन्नत का मालिक बना दिया। भले बढ़ रही है ना बात? हाँ, जन्नत में दाखिले की बात नहीं, लाम तमलीक का है, उनकी मिल्कियत में दे दी जन्नत। युक़ातिलूना फी सबीलिल्लाह, अगर मेरी कल रात वाली तकरीर याद है, फरमाया ये वो लोग हैं जिनसे मैंने सौदा किया, ये अल्लाह की सबील में जंग करते हैं। फयक़्तुलून व युक़्तलून, पहले कत्ल करते हैं फिर कत्ल हो जाते हैं। बैठे हो या चले गए हो? हाँ, ज़ालिका मसलुहुम फित्तौरात, क्या मुसीबत है इसको? चले तो नहीं गए हो? हाँ, किसकी है ये जो तुम्हें अपनी मजलिस में नहीं आने देता? ये आइंदा ना पढ़ना।
حسین وہ کریم ہے جس کے بارے میں اس کی ہمشیرہ نے دربار ابن زیاد میں یہ کہا تھا لکنہ لم یظل یدعوکم الی الجنت، میرا بھائی وہ کریم ہے وہ مسلسل تمہیں جنت کی طرف بلاتا رہا۔ اور فرمایا اسی لیے امحلناکم لیلۃ واحدۃ للتوبۃ، ہم نے ایک رات تمہیں توبہ کے لیے مہلت کی دی تھی کہ توبہ کر لو۔ فرمایا دیکھ لو جس کا نصیب تھا وہ آ گیا۔ ہاں وہ کریم ہے، ان کو ان کے نطفے نہیں آنے دیتے۔ جان خریدی، مال خریدے، بدلے میں جنت کا مالک بنا دیا۔ اللہ کی سبیل میں جنگ کرتے ہیں، پہلے قتل کرتے ہیں پھر ہو جاتے ہیں۔ ذالک مثلہم فی التوراۃ وذالک مثلہم فی الانجیل، فرمایا تورات میں بھی میں نے ان کی یہی صفت لکھی ہے، انجیل میں بھی لکھی ہے۔ اب یہ کوئی ایسے لوگ ہیں جو تورات کے وقت بھی مومن تھے۔ بیٹھے ہو یار، چلے گئے ہو؟ جو علی حسین انجیل کے وقت بھی مومن تھے، اس وقت جو قمر رضی اللہ ان کی صفتیں بیان کر رہا ہے۔ اب سوچنا یہ ہیں کون لوگ؟ آؤ چیلنج ہے میرا، تاریخ عالم کو اس آیت کا مصداق نہ عہد رسالت میں کوئی ملتا ہے، نہ عہد امیر المومنین میں کوئی ملتا ہے۔ کیوں؟ پہلی شرط پوری نہیں ہوتی۔ ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسہم واموالہم، جان بھی مال بھی۔ باقی جنگوں میں شہیدوں نے جان دی، مال سوائے کربلا کے کہیں نہیں دی۔ بیٹھے ہو یا سر سے گزر رہی ہے بات؟ سمجھ میں آ رہی ہے میری بات؟ جانی مال صرف کربلا والوں نے دیا۔ اور پھر صفت یہ ہے اللہ کی سبیل میں جنگ ہے۔ میں کل رات بتا چکا ہوں امجد کہ یہ سارے علماء شہید ولایت ہیں۔ اور پھر نشانی یہ ہے پہلے قتل کرتے ہیں پھر خود ہو جاتے ہیں۔ 82 یا 84 جنگیں ولایت عہد رسالت میں ہیں۔ 72 لڑائیاں صفین کی، جمل، نہروان، 74 بعد میں علی نے لڑی۔ کسی ایک جنگ میں دکھاؤ جہاں سارے قتل ہو گئے ہوں۔ تو اس کا مصداق وہ ہوں گے جو لڑیں اور سارے مارے جائیں، وہ سوائے کربلا کے کوئی نہیں۔ اب ہاں بس تو میں تمہیں ختم کرنے چلا ہوں۔ اور آگے اللہ کہتے ہیں فَمَنْ أَوْفَىٰ بِعَهْدِهِ مِنَ اللَّهِ، اللہ سے زیادہ ایفائے عہد کرنے والا ہے ہی کون؟ فَاسْتَبْشِرُوا بِبَيْعِكُمُ الَّذِي بَایَعْتُم بِهِ، تمہیں مبارک ہو اس سودے کی جو تم نے اللہ سے کیا۔ اللہ ہو کے مبارک دے رہا ہے۔ اور آگے کہتے ہیں ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ، یہی تو فوز عظیم ہے، یہی تو عظیم کامیابی ہے۔ اور آؤ میرا کھلا چیلنج ہے، زیارت رسول کی بھی پڑھتے ہو، زیارت امیر کائنات کی بھی پڑھتے ہو، زیارت سلطان خراسان کی بھی پڑھتے ہو، زیارت امام زمانہ کی بھی پڑھتے ہو، کربلا والے کی زیارت میں یہ فکرہ کہتے ہو نا یا لیتنی کنت معکم فافوز فوزا عظیما، کاش میں بھی ہوتا۔
تو پھر سردار صاحب ہوتا کیا؟ افوزا فوزن عظیما، میں بھی فوز عظیم پہ فائز ہوتا، میں بھی عظیم کامیابی حاصل کر لیتا۔ تو یہ فوز عظیم بھی کربلا کی ملکیت۔ اور آؤ پہلا جملہ ہی اگر تم نے سمجھ لیا تو ذات واجب کی قسم، ہاں اس میں ایک جملے کا تعلق مصائب سے ہوگا، لیکن مصائب پڑھنا نہیں، میں نے صرف اپنی دلیل کے لیے بیان کرنا ہے۔ ان اللہ اشتری من المؤمنین، اور ہاں یہ بھی بتا دوں ہر جگہ سعید بھائی مومن کا معنی ایمان والا نہیں ہوتا۔ نہیں اگر ایسا ہے تو پھر اللہ جو سورہ حشر میں اپنے نام بتا رہا ہے، الملک القدوس السلام المؤمن، اللہ کہتا ہے میں مومن ہوں، کس پہ ایمان لایا؟ یار میں جنگل میں تو خطاب نہیں کر رہا، بتاؤ نا اللہ کس پہ ایمان لے آیا؟ نہیں، یہاں ہر کوئی ترجمہ کرتا ہے کہ ایک مصدر ایمان ہے، ایک مصدر امان ہے، اس کے معنی ہے امان دینے والا۔ تو پھر معلوم ہوا مومن کے معنی امان دینے والا بھی ہے، یہاں بھی وہی ہے۔ میں نے امان دینے والوں سے جان بھی خرید لی، اور میں نے امان دینے والوں سے مال بھی خرید لیا۔ اور اس آیت میں ظہیر بھائی اس میں حسین شامل نہیں، حسین مالک جنت میں شامل نہیں، حسین خالق جنت ہے۔ اللہ جانے یار میرے سامنے کون کیا ہے۔ سمجھ آئی؟ جس کے بازو میں درد ہے وہ بازو نہ اٹھائے، ہاتھ بلند کر کے پنجہ کھول کے حق دار نام نعرہ حسین خالق کے جنت ہے۔ کل رات بتا چکا ہوں نا کہ آدم نے دروازے جنت پہ کیا لکھا ہوا دیکھا، ہاں، اور ایک جملہ صرف کہہ کر آگے سردار صاحب گزر جانا چاہتا ہوں۔ تمہارے چوتھے امام اپنے اصحاب کی محفل میں بیٹھے ہیں، ارتفع فی الہوا وغاب فی السما، ہوا میں پرواز شروع کی، آسمان میں غائب ہو گئے۔ چیمے گویا کہاں گئے؟ نہ کوئی براق آیا، نہ کوئی سواری آئی، نہ جبریل آیا، ایسے چلے گئے۔ کافی دیر بعد آئے، یا مولا یہ آئے نا کن تو مولا کہاں تھے آپ؟ وہ اصل میں یہ ہے کہ بیٹھے بیٹھے میں نے اوپر دیکھا، روش فردوس پر حمزہ جعفر طیار میرے خاندان کے کچھ بزرگ کسی علمی مسئلے میں الجھے ہوئے تھے، کیونکہ وقت کی حجت میں ہوں۔ میں گیا اور جا کے انہیں مسئلہ سمجھا کے واپس آیا ہوں۔ ایک شخص نے ہم سے سوال کیا، مولا جنت علیین میں نہیں؟ ہاں، حل تقدرو، ساتھ عبارت پڑھ رہا ہوں، حل تقدرو ان توصیدا الی علیین، آپ میں قدرت ہے علیین تک جانے کی؟ اب جن کے کلیجے پہاڑوں سے زیادہ مضبوط ہیں صفدر ان کے لیے جملہ کہنے لگا ہوں، بس ذوالجلال کے بیٹے کے چہرے پہ جلال آ گیا، فرمایا نحنو صنعناہ فکیف لا نقدر ان نصعد الی صنعنا، جنت بنائیں بھی ہم اور جا بھی ہم نہ سکیں۔ اب یہ اشرا دو جوہروں پر محیط ہے، نہیں بولے بڑی بات، ایک حسن کا جوہر، ایک حسین کا جوہر،
ایک جلال کا جوہر، ایک جمال کا جوہر، ایک چھپائے نہ چھپے، ایک ڈھونڈے نہ ملے، ایک اللہ کے وجود پر دلیل، ایک اللہ کے پردے پر دلیل۔ اب یہ جو مالک جنت ہیں ان کی جو دو صفتیں ہیں، لاہور والوں ذرا جاگو اور میرا ساتھ دو جستجو کریں۔ ان اللہ اشتری من المؤمنین، اللہ نے خرید لیا امان دینے والوں سے، انفسہم ان کی جان کو، واموالہم ان کے مال کو۔ ذرا ان دو جوہروں کی طرف دیکھ، قاسم نے جان دے دی، کبرا نے مال دے دیا۔ میں کہہ گیا ہوں پتہ نہیں کس کے سر سے گزری، اللہ ہو، سمجھ میں آئی بات یا نہیں؟ ہاں، چونکہ مستور تھی، جان والا جہاد کر نہیں سکتی تھی، جہاد نفسی قاسم نے کیا، جہاد مالی کبرا نے کیا، تو جنت تو ہو گئی ان کی ملکیت۔ اب جس کو بھی دیکھو کہیں، جملہ کہنے تو لگا ہوں سعید بھائی، دعا کر لینا بانی مجلس ہو کہ اللہ کرے ہر شخص خریدار نکلے۔ لوگ بہلول کو بغداد کی گلیوں میں جنت نیلام کرتے ہوئے دیکھ کر کہتے ہیں کہ علی کی ولایت کی تجلی ہے، علی کا مقام اتنا بلند ہے کہ آدم کی سوچ سے آگے۔ غضنفر کیا بیچتا ہے 2 ٹکے کا بندہ، وہ کیا بتائے کہ علی کون ہے؟ لیکن اگر دیکھو کہ کوئی گلیوں میں بیٹھ کر خاک دیتا ہے اور وہ جنت بن جاتی ہے تو وہ علی کی ولایت کی تجلی نہیں، وہ قاسم اور کبرا کی ولایت کی تجلی۔ کیونکہ یہ ہیں جنت کے مالک جسے یہ ملکیت دیں۔ حصہ اور کا بھی ہے، لیکن آگے حصے ہوتے ہیں نا، کسی کا 30%، کسی کا 70%، کسی کا 5%، ایسے ہے نا۔ تو سب سے زیادہ حصہ ان دو جوہروں کا ہے۔ انہوں نے آگے پھر فیاض اتنے ہیں خان صاحب کہ خود مالک بنے، موالیوں کو بخش دی۔ نہیں، اب میں چلا جاؤں گا اور ہو سکتا ہے کہ مرضی جی کوئی سوچے کہ پھر خود کہاں رہیں گے؟ خود جنت کے محتاج نہیں۔ جس شہر میں انہوں نے، جس دھرتی پر انہوں نے جنگ لڑی، اسے قرآن نے جنت کہا۔ اب نہیں جانتا میں کہ میرے سامنے کون کیا ہے، سورہ بقرہ ہے۔ اللہ کہتا ہے کمثل ربوۃ، کمثل الجنۃ بربوۃ۔ اللہ کہتا ہے میں مثال دے رہا ہوں ایک جنت کی جو ٹیلے پر ہے۔ اللہ اللہ اکبر۔ نہ اب ایسے نہیں، میرا علماء کو نہیں، علم کو چیلنج ہے۔ ترجمہ کرنے والوں نے لکھ دیا کہ اللہ نے ایک باغ کی مثال دی ہے جو ٹیلے پر ہے۔ ٹیلا سے ریت ہوتا ہے۔ مجھے کائنات میں کوئی خطہ دکھاؤ جہاں ریت پہ باغ اگ سکے، جہاں ٹیلے پہ باغ لگتا ہو۔ ہاں تو یہاں جنت کا ترجمہ جنت کرنا پڑے گا، باغ نہیں۔ اللہ کہتے ہیں ٹیلے پر ایک جنت ہے، اور لفظ کیا ہے؟ ربوہ۔ اور ربوہ کے معنی ہے ظہیر بھائی ٹیلا۔ میں آیت پڑھوں یا کافی ہے بس؟ سورہ مومنون، کون سا سورہ؟ وَجَعَلْنَا ابْنَ مَرْيَمَ وَأُمَّهُ آيَةً وَآوَيْنَاهُمَا إِلَىٰ رَبْوَةٍ ذَاتِ قَرَارٍ وَمَعِينٍ۔ اللہ کہتے ہیں ہم نے مریم کے بیٹے اور اس کی ماں دونوں کو ایک آیت بنایا۔ میں نے جو کہنا تھا وہ میں کہہ بیٹھا ہوں۔ شخصیتیں دو ہیں، دو مل کر ایک آیت۔
سمجھ میں آ رہی ہے بات یا نہیں؟ اور جس کا میں اشرا پڑھ رہا ہوں، میں معصوم کی زبان یہ دکھا سکتا ہوں کہ اسے صحیفۃ شہادت کہا گیا ہے، کہ یہ شہادت کا پورا قرآن ہے۔ اللہ اکبر، سمجھ میں آ رہی میری بات یا نہیں؟ آدھی مریم آیت، آدھی مریم عیسیٰ، اور اللہ کہتا ہے وَآوَيْنَاهُمَا إِلَىٰ رَبْوَةٍ ذات قرار مَّعِينٍ، ہم نے دونوں کو پناہ دی ایک ایسے ٹیلے کے ساتھ جس کے پہلو میں ٹھنڈا میٹھا خوشگوار پانی بہتا تھا۔ تیرے مولا صادق سے پوچھا گیا، مولا یہ ٹھنڈا میٹھا پانی کون سا ہے، یہ ٹیلا کون سا ہے؟ فرمایا وہ ٹھنڈا اور خوشگوار پانی فرات ہے، ٹیلا کربلا ہے۔ تو اب وہ ربوہ کیا ہے؟ کربلا۔ کمثل جنت بربوۃ، اللہ کہتے ہیں میں مثال دے رہا ہوں اس جنت کی جو ٹیلے پر ہے، یعنی کربلا کو اللہ جنت کہتا ہے، اور اسی طرف حسین کو بلا رہا ہے اللہ، یا ایتھا النفس المطمئنۃ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ اے نفس مطمئنہ، اپنے رب کی طرف، مگر آنے سے پہلے مجھ سے راضی ہو جا۔ اللہ، سمجھ میں آ رہی بھائی جو نہیں ہے؟ کائنات اللہ کو راضی کرنے کی فکر میں ہے، اور اللہ حسین سے کہہ رہا ہے سمجھ میں آ رہی بات؟ میں یہ گواہ ہو کہ میں نے یہ کبھی نہیں دیکھا کہ میرے سامنے تھوڑے ہیں یا زیادہ۔ ہاں، جواہر اور موتیوں کی تعداد گن لینا، حساب کر لینا۔ جنت جو ٹیلا ہے وہ کربلا۔ یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے نفس مطمئنہ، ارجعی، آ جا، الی ربک، اپنے رب کی طرف، راضیۃً، پہلے مجھ سے راضی ہو جا، مرضیہ، میں تجھ سے راضی ہوں ہی، فادخلی فی عبادی، میرے عباد کی صف میں آ جا، وادخلی جنتی، میری جنت میں آ جا۔ اور بیٹھے ہو یا چلے گئے ہو؟ یہ نہیں کہا کہ جنت میں آ جا، میری جنت میں آ جا، یعنی جس شے کو اللہ اپنی جنت کہہ رہا ہے، حسین کو ادھر بلا رہا ہے، اور وہ جنت کربلا ہے۔ اسی لیے میں نے پہلی مجلس میں کہا کہ 61 ہجری سے پہلے حسین ملتا تھا فرش پہ، اللہ ملتا تھا عرش پہ، اب پتے بدل گئے ہیں۔ 61 ہجری کے بعد حسین عرش پہ، اللہ کربلا میں۔ ہاں، یہ اس کی جنت ہے۔ ہاں، اب سار اٹھانا، یہ اپنی جنتیں بناتے ہیں، اور اسی لیے میں اپنی بھولی قوم کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں کہ جنت کی طلب میں نہ مرے پھرنا، مومن جنت ساز ہوتا ہے۔
نہیں ایمان سے کہو، امجد غلام باز بہلول نبی تھا، سردار صاحب امام تھا، حجت تھا، معصوم تھا، عام بشر تھا نا؟ رشتہ بھی اس خاندان سے تھا جو آل محمد کا دشمن، بس انہیں مانا، سوچا نہیں۔ اللہ ہے، اور انہیں حیات میں، ممات میں، سمجھ آئی میں نے کیا کہا؟ زندگی میں، موت میں، انہیں یوں سمجھا جیسے ہتھیلی۔ یہ اپنے دور کا بہت بڑا علامہ اجل تھا۔ ہاں، ہارون نے اپنے وقت کے جو علماء تھے ان سے فتویٰ مانگا تھا تمہارے ساتویں امام کے قتل کا، اس سے بھی مانگا، تو اتنا بڑا عالم ہے فتویٰ دے؟ کہتے انظرنی اللیلہ، تھا آج رات کی مہلت چاہیے، صبح دوں گا۔ میرے خیال تھک گئے ہو تم۔ گھر آیا، لوگوں نے دیکھا ایک ٹھیکری اٹھائی، مٹی کی ٹھیکری خشک، اس پہ لکھا میم، اور یوں ایک انگشت شہادت اور انگوٹھے پر رکھ کے یوں اڑائی اور کہا کن فی المدینہ، مدینے چلی جا۔ ہاں، سرکار کی جھولی میں گری، اصحاب میں بیٹھے تھے، مولا نے دیکھا، کوئلہ اٹھایا، آگے لکھ دیا نون، اور فرمایا کن فی بغداد، بغداد چلی جا۔ مقصد کیا تھا؟ میم سے مراد تھا معافل، مولا کیا کروں؟ نون لے کے مولا نے کہا مجنون ہو جا۔ بس صبح ہوئی، ہارون نے بھیجا جاؤ بہلول سے فتویٰ لاؤ۔ لوگوں نے آگے دیکھا سرکنڈے کو گھوڑا بنا کے چڑھا ہوا ہے، بازار میں دوڑ رہے، ہٹو ہٹو ہٹو، میرے گھوڑے کے سموں کے نیچے کچھ لے جاؤ گے۔ لوگوں نے کہا جنا بہلول، جنا بہلول، مجنون ہو گیا بہلول۔ اور شریعت کہتی ہے بہلول پہ اپنا مجنون پہ حد جاری نہیں ہو سکتی۔ ہارون نے کہا اب کیا کروں؟ جانتا بھی ہوں جان کے ایسا کیا ہے اس نے، اور میں اس کا کچھ کر بھی نہیں سکتا۔ جو اپنے مالک کو یوں سمجھے۔ اور زید بھائی تمہارے پہلے سوال کا جواب بھی اتفاقاً اسی جملے کے ساتھ مربوط ہو گیا، بتاتا چلوں۔ کہہ رہے تھے نا کہ کسی نے کہا ہے کہ علی صرف مومن کی قبر میں آتا ہے، غلط۔ حارث ہمدانی سے خیبر شکن نے خود فرمایا، حارث ہمدانی بیمار تھا، کہتے مولا بس مرنے والا ہوں، پتہ نہیں کیا ہوگا آگے۔ جلال آیا، میں گھبرا رہا ہے آگے سے، یا حور حمدان من یمت یرانی من مومن او منافق قبلا۔ فرمایا مومن مرے یا منافق، قبر میں تیرے پیر علی کو ایسے دیکھتا ہے جیسے اب تو مجھے دیکھ رہا ہے۔ اور علامہ حسن بن سلیمان ہلی نے اس مسئلے پر ظہیر بھائی پوری ایک کتاب لکھی ہے جس کا نام ہے المحتضر۔ ہاں، حوالہ بھی میں نے بتا دیا، اس میں علت بھی بتائی گئی ہے کہ دونوں کی قبر پہ کیا کیا کرنے جاتا ہے علی۔ فرمایا ان کان مومنا یبشرہ، اگر مومن کی قبر ہو خوشخبری دینے جاتا ہے، میری محبت میں بڑے دکھ اٹھائے، بڑے فتوے سہے، بڑا کافر کہلایا، اب میرا مہمان ہے، میں آ گیا ہوں، اب وہ ہوا کرے گا جو تو چاہے گا۔ وَإِنْ كَانَ مُنَافِقًا يَلَانُهُ، اور اگر منافق کی قبر ہو لعنت کر کے کہتا ہے بڑا بھونک لیا مجھے۔ ہاں
تو یہ جنت ساز بنا دیتے ہیں، صرف جنت ساز نہیں ہیں، جنت سازوں کی صنعت گری کرتے ہیں۔ ہاں، اور یہاں تھک گئے ہو؟ جملہ تو میں نے اب بولنا ہے، ہاں، اور تمہارے تو اس میں ڈوڈنا شروع ہو گئے۔ سر اٹھا، تیرے رسول کی ایک حدیث ہے کہ مثل علی کل کعبۃ المستورۃ، علی کی مثال چھپے ہوئے کعبے کی مثال ہے۔ پتہ نہیں کس نے کیا سمجھا ہے۔ علی کی مثال چھپے ہوئے کعبے کی۔ یہ جو کعبہ مکے میں ہے یہ ظاہر کعبہ ہے، علی باطنی کعبہ ہے۔ اب یہ جو ظاہر کعبہ ہے کیا کرتے ہو اس کے ساتھ؟ ادھر سجدہ کرتے ہو، علی ہے باطنی کعبہ۔ اللہ اللہ اکبر۔ بات وہ کہنے لگا، اور یہ بھی چیلنج سے، آج سے پہلے سماج سے نہیں ٹکرائی ہوگی۔ ہاں، پتہ نہیں کون۔ میرا خیال ہے مصلحت چاہتی نہیں کہ میں وہ حدیث پڑھوں۔ ہاں، ہاں، ذہن میں رہے کہ جس ہستی کی مجلس ہو رہی ہے نا، 13 سال کا ہو کر بھی اس خاندان میں فضیلتیں عمروں سے مربوط نہیں ہوتی، حقیقتوں سے مربوط ہوتی ہیں۔ اگر عمروں کی بات ہوتی تو علی اصغر 6 ماہ کا ہو کے 5واں باب الحوائج نہ ہوتا۔ سمجھ میں آئی بات؟ آؤ میں اس حدیث سے پہلے ایک جملہ کہہ دوں تاکہ ذرا مزید ذہنوں کی زمین تیار ہو جائے۔ جنگ احد میں علی بادشاہ نے کفار کے 9 علمدار واصل جہنم کیے، جو بھی علم اٹھاتا تھا علی مار دیتا تھا۔ 1 2 3 4 5 6 7 8، 8ویں کے بعد سرداروں میں سے ظہیر بھائی سعید بھائی کسی کو جرت نہ ہوئی علم اٹھانے کی۔ ہاں، ابو جہل کا غلام تھا، ثواب نام ہے، سواد کے ساتھ، اس نے اٹھایا، علی نے اسے مار دیا۔ جب یہ 9واں مرا، کسی مرد کو علم اٹھانے کی جرت نہ ہوئی، اگر یہی ہو تو حارثیہ نامی عورت نے علم اٹھایا، مردوں کا گلے جنا، علی نے اسے بھی مار دیا۔ بس میں نے جو کہنا تھا وہ میں کہہ گیا ہوں۔ یعنی علی وہ ہے جس نے کفر کے ہر پرچمدار کو مارا۔ لوگوں نے کہا یا علی جو علم اٹھاتا تھا تو قضائے مبرم کی طرح، یعنی نہ ٹلنے والی موت کی طرح بجلی بن کے اس پہ گرتا تھا۔
9 मार डाले। फरमाइए ये तो 9 थे। लो हमला रायत मुशरकीन अहलुल अर्ज कुल्लुहुम लक़तलतुहुम अजमईन। अगर रूए जमीन के सारे काफिर जमा हो जाते और सब बारी बारी अलम उठाते, सबको मार देता। उठाओ। और यहां रसूल ने जहीर भाई अली को दुआ की सूरत में एक पेशगोई दी थी मैदान में। या अली रफाता रायतल इस्लाम में व नक्कस्ता रायतल मुशरिकीन। या अली तूने आज कुफ्र का झंडा सरनगू किया, इस्लाम का अलम बुलंद किया। जा मेरी दुआ है। अल्लाह लिवा फिल क़यामा, क़यामत के दिन अल्लाह तेरे लिवाउल हम्द को बुलंद करे। व अल्लाह रायत वल्द का फिल दुनिया, और तेरे बेटे के अलम को दुनिया में बुलंद करे। मैंने समझ में आ गई बात। और दुआ भी कहे तेरे बेटे के परचम को। हसन हुसैन अली के बेटे नहीं है, वो तो रसूल के बेटे हैं। अली का बेटा अब्बास है और रसूल की दुआ के सदके आज भी बुलंद है परचम। तुम थक गए हो, हदीस सुनो और जाओ। मैंने ये क्यों पढ़ा वाकया सईद भाई, खबर दे दी। उसकी वजह ये है सफदर विलायत अलमदार को मारना ऐसे समझा जाता था कि लश्कर मारा गया है, क्योंकि लश्कर के गिरने से फौजों में भगदड़ मच जाती थी, लश्कर बददिल हो जाते थे। सर उठाओ। या अली ने अलमदार मारे कुफ्र के, डंके की चोट कह रहा हूं, मिंबर हुसैनी पे कह रहा हूं, जाफरिया के मिंबर से कह रहा हूं। नेट का दौर है, कायनात के उलमा को जमा करो, मेरी रद पेश करें। या उहद में अली ने अलमदार मारे और करबला में अब्बास के होते हुए भी शामियों का अलमदार कासिम ने मारा। समझ में आ रही बात या नहीं? हाँ, अगर जागे हुए हो आओ मेरा साथ दो। जमहूरियत का जमाना है। मैं शाह नजफ से एक बात करना चाहता हूँ। या अली ताजीमी सजदा तेरी चौखट पर, तेरे कदम चूम के हम एक बात कहने आए हैं। तेरे बेटे की ही शान है ना, तूने अलमदार मारे थे। चंद सौ में कासिम ने मारा लाखों में। तूने मारा घोड़े पे बैठकर, इसने मारा पैदल होके। अल्लाह अल्लाह अकबर है जी जी। अब्बास के बाद इसने जाहिर किया है कि मेरी कलाइयों में अली रहता है? हाँ, अब अगर कोई थोड़ा तसव्वुर आ गया हो इस हस्ती का कि 13 साल के इस पैकर हकीकत में क्या छुपा होगा, तो फिर सुन। अली को कहा रसूल ने छुपा हुआ काबा है।
اور تیرے مولا صادق فرماتے ہیں ان ابی عبداللہ الحسین فی الباطن عرش الرحمن، فرماتے جو حسین ہے یہ اللہ کا باطنی عرش ہے۔ اب ہمارا نہ وہ مقام، نہ وہ کلیجہ، نہ وہ علم کہ ہم اس خاندان کے لیے درجے بنائیں۔ علی کو باطنی کعبہ کہا اور اپنے وقت کے محمد نے حسین کو باطنی عرش کہا۔ کسی سائل کے جو موجود تھے دل میں شاید خیال آیا کہ عرش کہہ رہا ہے حسین کو، عرش کے تو پائے ہوتے ہیں۔ اس کے بولنے سے پہلے آگے صادق نے فرمایا ذو ارکان اربعۃ، اس حسین نامی عرش کے بھی 4 ارکان ہیں۔ اب یارو پتہ نہیں میرے سامنے کون کیا ہے، میں نہیں جانتا۔ جہاں اب موضوع وہ میں لگاتے ہو جس پر 10 منٹ بولنا کلیجہ نہیں ہے، ہاں تو پھر خریدو تو صحیح نا، پتہ تو چلے کہ میرے سامنے قوت خرید والے بیٹھے ہوئے ہیں۔ فرمایا ذو ارکان اربعۃ، حسین نامی عرش کے بھی 4 رکن ہیں۔ الرکن الاول هو العباس بن امیر المومنین، اس عرش کا پہلا رکن عباس ہے۔ والرکن الثانی علی بن الحسین، دوسرا رکن علی اکبر ہے۔ والرکن الثالث هو القاسم بن الحسن، تیسرا رکن قاسم ہے۔ والرکن الرابع علی بن الحسین الاصغر، اور چوتھا رکن علی اصغر ہے۔ اب جاؤ تحقیق کرو، جاؤ تحقیق کرو۔ 4 یہ جو عرش ہے، جو اوپر عرش ہے، اس کے بھی 4 رکن ہیں۔ پہلا رکن نور احمر سے ہے، سرخ نور سے۔ دوسرا نور ابیض سے ہے، سفید نور سے۔ ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، وقت نہیں تشریح کا کہ میں حدیثیں پڑھوں۔ تیسرا رکن نور اخضر سے ہے۔ میرے خیال تھک گئے۔ تیسرا نور اخضر سے، سبز رنگ کے نور سے۔ چوتھا نور اصفر سے، زرد رنگ کے نور سے۔ اور جاؤ تحقیق کرو، کبھی تو غضنفر کو جھٹلانے کی کوشش کرو۔ سرخ رنگ تخلیق کا رنگ ہے۔ نظام خلق عرش کے اسی پائے سے وابستہ ہے۔ سفید رنگ رزق کا رنگ ہے، ہاں، اور دوسرے عرش کے پائے سے نظام رزق وابستہ ہے۔ سبز رنگ موت کا رنگ ہے، اسی لیے تو جس کو زہر ملے وہ سبز ہو جاتا ہے۔ سبز رنگ ہی موت کا رنگ ہے۔ اور زرد رنگ زندگی کا رنگ ہے، حیات کا۔ اسی لیے تو جب بنی اسرائیل کے مقتول کے قاتل کا پتہ نہیں چل رہا تھا اور اللہ نے کہا انہیں کہو کہ گائے ذبح کریں زرد رنگ کی۔ کہ زرد رنگ زندگی کا رنگ ہے۔ اب پہلا رکن کون ہے حسین کا؟ عباس۔ تو پھر نظام خلق اس کے ذمہ۔ اللہ اللہ اکبر۔
سر سے تو نہیں گزر گئے دروازے والوں. نظام خلق اس کے ذمہ. دوسرا رکن کون ہے؟ علی اکبر. نظام رزق اس کے ذمہ. یہی تو وجہ ہے. دیکھو مدینے میں تیرے مولا کے حسن کے دسترخوان کو تو سارے ہی جانتے ہو، جس کے بارے میں اوسع مائدۃ من سلیمان، سلیمان بن داؤد سے بھی بڑا دسترخوان. اور میں نے سعید بھائی ظہیر بھائی اس پہ تحقیق کی کہ سلیمان کے دسترخوان سے بڑا کیوں ہے. حالانکہ سلیمان کے دسترخوان کے بارے میں امجد میں نے پڑھا ہے کہ 6 بورے علی حسین نمک کے، بوریاں نہیں بورے، نمک کے روز جناب سلیمان بن داؤد کے باورچی خانے کا خرچ تھا. اور حسن اوسع مائدۃ من سلیمان، سلیمان سے بھی بڑا دسترخوان. لاہور والا تحقیق کے بعد یہ پتہ چلا سلیمان بن داؤد کھانا لگواتا تھا، نوکر برتن سمیٹ لیتے تھے. علی کا ولی آج سونے چاندی کے برتنوں میں کھانا دیکھے کھانے والوں سے کہتا تھا کھانے کے بعد برتن تمہارے ہیں لے جانا. ہاں تو جود حسن کی بھی تجلی ہے قاسم. قاسم اپنے بابا کے جود کی بھی تجلی ہے. اچھا ایک مولا حسن کا دسترخوان مشہور، پھر تیرے مولا حسین کا، پھر سرکار عبداللہ بن جعفر طیار کا. یہ بھی وہ ذات ہے. علی جیسی ہستی کے ہوتے ہوئے ان کا لقب تھا بحر الجود، سخاوت کا سمندر. ہاں ان کے مہمان خانے کھلے رہتے تھے، سر اٹھا کر خرید سکتے ہو تو. رات کے وقت لنگر چلتے چلتے ظہیر بھائی مولا حسن کا مہمان خانہ بند، کربلا والے کا بند، عبداللہ بن جعفر طیار کا بند. جب تینوں کے بند ہو جاتے تھے بچپن میں علی اکبر، نظام رزق والا رکن ہے اکبر، بچپن میں اپنے نوکروں کو حکم دیتا تھا میرے قصر کی چھت پہ اونچی اونچی مشالیں روشن کر دو. سرکار وہ کیوں؟ تو میں ہو سکتا ہے کوئی صحرا میں بھٹک رہا ہو، روشنی دیکھ کر سمجھے گا کوئی کریم جاگ رہا ہے. سمجھ میں آ رہی ہے واجہ نہیں؟ اور تیسرا رکن عرش کا سبز رنگ کا ہے اور وہ موت کے نظام سے تعلق رکھتا ہے. اور بڑے نظام بھی یہی ہیں، خلق رزق موت حیات، باقی جتنے نظام ہیں کائنات کے انہی کی شاخیں ہیں. پلے پڑ گئی نا میری بات؟ ہاں تو اب اس رکن کا نام کیا ہے؟ قاسم. چونکہ موت کے نظام پہ اس کا قبضہ ہے اسی لیے پیدل گیا، لاکھوں سے پیدل ٹکرایا ہے. اور رات جملہ تو میں نے بولا تھا لیکن پورا نہیں بتا سکا تھا. بتایا تھا نا کہ جوتے کا تسمہ ٹوٹ گیا. ہاں ہاں ذرا تحقیق تو کرو، ٹوٹا کہاں؟ چونکہ لفظ کانا ہمت ہو قتل حامل اللواء، کتابوں کا جملہ یہ ہے کہ قاسم کی پہلی نظر ہی شامیوں کے علمدار پہ تھی، اس کو مارنا ہے. یزید کے پرچم کو سر نگوں کرنا ہے. ہاں لڑتے 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 جب فوجوں کے دل میں پھنسا ہوا تھا وہاں تسمہ ٹوٹا، پیٹ پھیر کے جوتی کو صحیح کرنے بیٹھ گیا. سمجھ میں آ رہی بات نہیں ہے؟ اور یہی بتا رہا تھا شامیوں کو چاہے تم لاکھوں ہو، لا اسویکم بشیء ھذا النعل، میں تمہیں اپنے اس جوتی کے تسمے کے برابر بھی نہیں جانتا. اللہ اللہ اکبر. تو
تو نظام موت کا مالک یہ ہے حسین نامی عرش کا تیسرا رکن قاسم، اور چوتھا زرد رنگ حیات کا، زندگی کا، وہ رکن علی اصغر۔ اب اگر تخلیق کرانا ہو، جس کے علم اٹھاتے ہو اس سے مانگنا، رزق لینا ہو علی اکبر سے سوال کر لینا، موت سے بچنا ہو قاسم کو ادرک نہیں کہنا، زندگی چاہیے علی اصغر سے بھیک لینا۔ نہیں پلے بڑی بات ہے۔ اور اب دیکھو دیکھو دیکھو، کائنات کے تخت کو بھی عرش کہتے ہیں، ملکہ بلقیس کے تخت کو عرش کہا ہے قرآن نے۔ سلیمان بن داؤد نے کہا ایکم یاتینی بے عرشہا، کون ہے جو اس کا عرش لائے، یعنی تخت لائے۔ ہاں، ہر تخت کے، اب اگر ایسا ہو ظہیر بھائی کسی تخت کا ایک پایا اتنا لمبا ہو، ایک اتنا کھڑے ہو سکتا ہے؟ میں اللہ جانے یار کہاں ہو تم۔ سمجھ آ رہی ہے پچھلے محلے والوں؟ ایک پایا سب سے بڑا ہو، ایک اس سے چھوٹا، ایک اس سے چھوٹا، اور ایک اتنا سا، مذاق اڑے گا، تخت گر پڑے گا۔ عباس کی قامت دیکھ، 34 برس کا ہے، اکبر کی دیکھ 18 سال کا ہے، قاسم کی دیکھ 13 سال کا ہے، اصغر کی دیکھ 6 ماہ کا ہے۔ تو معلوم ہوا یہاں عمریں ہمیں دکھانے کے لیے ہے، حقیقت میں چاروں برابر کھڑے ہیں۔ اس نے اپنی جان دے کر جنت کی بھی ملکیت حاصل کی اور وافر حصہ، اور حسین نامی عرش کا رکن ثالث بھی ہو گیا۔ یعنی ان ارکان میں قاسم کا وہی مقام ہے جو گواہیوں میں علی کی ولایت کا ہے، تیسرا۔ میں نے جو کہہ رہا لوگ سمجھ میں آ رہی بھائی؟